बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा करते हैं अपने प्रोग्राम की अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से कि जो गफूर रहीम, और दरूद उस ज़ात अक़दस पे कि जो वजह तख्लीक़ की कायनात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैरिश मुनव्वर बुखारी और मेरे साथ मौजूद है सुहेल असद। उस पर आप है 92111214 हमारा नंबर है। इस पर कॉल करके आप हमसे गपशप लगा सकते हैं। कोई खूबसूरत बात, कोई वाक़या हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारी सिटिंग से आपको लग रहा होगा कि स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ कोई और मेहमान भी मौजूद है। यकीनन हम देर किए बगैर उनका तारुफ करा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त होम्योपैथी के सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान साहब मौजूद हैं। वेलकम करते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा करम है सर। रमज़ान की आमद है और रमज़ान का महीना बाबरकत महीना, अक्सर लोगों को ये मसाइल रहते हैं कि शुगर के, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो ये सोचते हैं कि हम रोज़ा रखें ना रखें, और अगर रखें तो हमारी क्या रूटीन होगी। तो आज स्पेसिफाइड जो कर लेते हैं वो बात हम करते हैं शुगर के मरीज़ों के हवाले से कि आया शुगर के जो मरीज़ हैं उनको जो वो रोज़ा रखते हैं तो उनकी क्या रूटीन, क्या तरतीब होनी चाहिए और किस तरह उसको मैनेज करना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल किया है, चूँकि आगे रमज़ानुल मुबारक आ भी रहा है और शुगर के जितने भी मरीज़ हैं हमारी क्लिनिक में भी डेली की बुनियाद के ऊपर आती हैं, तो वो यही क्वेश्चन करती हैं कि हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो हम इसको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम करते हैं। एक तो ऐसे मरीज़ होते हैं कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, टाइप 1 वाले मरीज़ होते हैं, और एक ऐसे मरीज़ होते हैं जो टाइप 2 के मरीज़ होते हैं। अभी टाइप 2 के मरीज़ में भी कैटेगरीज आ जाती है। एक वो मरीज़ होते हैं कि जो मेडिसिन खाकर कोई टेबलेट वगैरह लेकर अपना रोज़ा रखते हैं, अपना दवाई खाते हैं और शुगर को कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं। और एक ऐसे होते हैं कि जो इंसुलिन लगाकर अपनी शुगर को मेंटेन करते हैं। अब इसमें शुगर वाले जो मरीज़ होते हैं, रोज़ा रखने के हवाले से ऐसे मरीज़ जितने भी शुगर के मरीज़ हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि सारे मरीज़ों को शुगर रोज़ा जो है वो रखना चाहिए। लेकिन जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं तो उनके लिए ज़रा मसाइल होते हैं। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको भूख ज़्यादा लगती है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनका शुगर लेवल जो है वो लो हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने सुबह रोज़ा रखा तो 12-1 बजे के टाइम में ये होता है कि उनकी शुगर लो हो जाती है। तो जिन मरीज़ों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, या बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनकी शुगर मुसलसल आई रहती है और उस आई होने की वजह से उनके मुँह के अंदर खुश्की हो जाती है, 300-400 में उनकी शुगर रहती है, तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो रोज़ा रखने के लिए अपनी डॉक्टर से हिदायत लें, और अगर वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं और उनको ज़्यादा प्यास लगती है, उनको ज़्यादा भूख लगती है, उनकी शुगर लो हो जाती है, उनको पसीना होना शुरू हो जाता है, तो इस सूरत में, और जिस्म कामना शुरू हो जाता है, तो ऐसी सूरत में तो अगर किसी ने रोज़ा रखा भी है तो उसको रोज़ा जो है वो तोड़ देना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, कोई मीठा खा लेना चाहिए, और उसके ऊपर फिर फ़र्ज़ नहीं होता है रोज़ा। अदिया वगैरह जो भी वो देगा, लेकिन ऐसे मरीज़ जो हैं जिनको ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं वो नहीं रख सकते। और जो मरीज़ दवाई के ऊपर चलते हैं और उनकी शुगर नॉर्मल रहती है, तो उनके लिए रोज़े से बेस्ट कोई चीज़ ही नहीं है। तो ऐसे मरीज़ ज़रूर रोज़ा रखें। जो रोज़ा रख सकते हैं उनको रोज़ा रखते हुए किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती है, जिस्म में वीकनेस नहीं होती है, शुगर लो नहीं होती है, शुगर में सरसर बढ़ी हुई नहीं होती है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये रमज़ान जो है मेरे ख्याल में एक नियामत होती है। हाँ, बैलेंस हो जाता है उनका शुगर लेवल। बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ये पूछूंगी कि जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं या शुगर के मरीज़ होते हैं, एलोपैथी में ऐसा होता है कि उनकी मेडिसिन की जो मिकदार है उसकी जो टाइमिंग्स है उसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर सुबह की जो डोज़ है उसको वो शाम पे कर देते हैं, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होता है, लोग ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो वो डोज़ जो है वो सुबह वाली स्विच करके शाम पे चली जाती है, और शाम वाली स्विच करके सुबह पे आ जाती है, क्योंकि वो लो डोज होती है, उसको सुबह को कर लेते हैं कि आप सहरी के टाइम कम डोज लगाएं ताकि दिन आप अच्छा गुजार सकें। आप लोग भी क्या होम्योपैथिक में इसी तरह मेडिसिन को वो करते हैं? बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया है ये, क्योंकि ये हर मरीज़ के जो हैं वो मसाइल होते हैं। तो फिर उसके मुताबिक जो भी मरीज़ जो शुगर का जो भी जहाँ से भी इलाज करवाते हैं, जितने भी मरीज़ होते हैं, तो उनको अपनी डोज अपने डॉक्टर से मशवरा करके एडजस्ट कर लेनी चाहिए। हमारा भी इसी तरह ही होता है कि चूँकि अगर फ़र्ज़ करें किसी मरीज़ को हम 3 टाइम की दवाई लिख रहे होते हैं और हम ये समझते हैं कि ये मरीज़ रोज़ा रख सकता है और इसको रोज़ा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जितने भी मरीज़ आते हैं वो पहले हमारे पास क्लिनिक में आकर इसकी हिदायत ले लेते हैं, तो उसके मुताबिक हम उसकी डोज जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। और होम्योपैथिक में तो वैसे भी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि उनकी शुगर अगर उनकी ठीक होना शुरू हो जाए होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, तो वो अगर पूरा रमज़ान में दवाइयों का जो है एक टाइम में भी इस्तेमाल करें और अपनी प्रॉपर डाइट रखें, तो वो यकीनी तौर पर कोई भी जितने भी मरीज़ हैं हमारे पास जो आने वाले होते हैं, तो वो सारे मेडिसिन के ऊपर होते हैं। वो सारे के सारे तकरीबन 80-90% हमारे मरीज़ जो हैं वो रोज़ा रखते हैं। उसकी वजह ये होता है कि चूँकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है इसके अंदर पोटेंसी होती है और ये इंसान को बूस्ट रखती है।
یہ پوٹنسی جو ہے ایک طاقت دیتی ہے ایک جسم کے اندر اور صحت کی طرف انسان کو گامزن کرتی ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ وہ مریض جو ہے اتنا صحت یاب ہو جاتا ہے جب وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ایلوپیتھک ڈاکٹر کے ذہن میں فوراً ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ تو اس نے کوئی اسٹیرائڈ استعمال کی ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ مسائل اس طرح کے کیوں نہیں ہیں اور آج تک ہم دنیا کو سمجھا نہیں سکیں. تو یہی ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ ہومیوپیتھک کے علاج سے بہت سارے فائدے جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں اور اس کا مریض جو ہوتا ہے وہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے, بڑا صحت مند ہوتا ہے. کیوں کہ ہم کروڈ فارم میں میڈیسن دیتے ہی نہیں ہیں. ہمارے وہ تو ڈائلوٹ کی ہوئی پوٹنسی ہوتی ہے اور وہ مریض کو طاقتور بنا دیتی ہے, صحت مند بنا دیتی ہے اور روزہ رکھنے کے قابل ہوتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی مریض ہوتے ہیں, خاص کر ہومیوپیتھک علاج کرنے والے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں, کیونکہ وہ انسولین ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں, وہ دوائیوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو دوائیوں کے اوپر جو ہوتے ہیں اور جو ہومیوپیتھک کا علاج کرتے ہیں تو وہ میکسیمم مریض جو ہیں وہ روزہ رکھ لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں جو مریض ہیں شوگر کے یا ڈائبیٹک جو مریض ہیں ان کی کھانے پینے کی کیا روٹین ہونی چاہیے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو وہ کوشش کریں کہ وہ نہ استعمال کریں روزے کی حالت میں تاکہ وہ صحت مند طریقے سے روزہ رکھ سکیں اور افطار تک صحت مند رہ سکیں؟ اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے انسٹیبل ہو جاتا ہے شوگر لیول, تو آپ اس حوالے سے کیا پریکاشنز بتائیں گے؟ بالکل زبردست کوشچن آپ کا. بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صبح کے ٹائم میں جب سحری کرتے ہیں تو وہ اگر کاربوہائیڈریٹ کی چیزیں اپنی غذا میں کم رکھیں گے جی اور پروٹین والی چیزیں زیادہ رکھیں گے, صحیح, چنا چاٹ بنا کر کھا لیں, لوبیا چاٹ بنا کر کھا لیں, چکن پیس کھا لیں اور ساتھ میں انہوں نے جو بھی روٹی وغیرہ کھانی ہے ملٹی گرین آٹے کی روٹی ہے وہ پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں. لیکن پروٹین کی چیزیں اگر وہ زیادہ استعمال کریں گے, گوشت کا استعمال کر لیں گے, قیمے کا استعمال کر لیں گے, جو کا جو دلیا ہوتا ہے اس کا استعمال کر لیں گے, تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا دن اس مریض کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے اور سارا دن انرجیٹک رہتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو معدے کے اندر اور پیٹ کے اندر دیر تک پڑی رہتی ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کے اندر کسی قسم کی کوئی ویکنس نہیں ہوتی ہے, کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہے اور آسانی کے ساتھ روزہ رکھ لیتا ہے. تو سحری میں تو یہ ہونا چاہیے اور افطاری میں ایک کھجور سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے شوگر کے مریض کو. بعض ریسرچ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ 2-3 کھجور بھی اگر کھا لیں تو کھا سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ جو بیسٹ ہے تو وہ ایک کھجور اور اس کے علاوہ فروٹ چاٹ بنا کر اگر کھائیں گے, اس میں امرود اگر ہو, اس میں اگر آڑو ہو, اس میں اگر سیب ہو اور باقی بھی فریش جو بھی سیزن کا فروٹ ہو تو وہ چاٹ بنا کر اگر کھائیں گے, چینی نہیں ڈالیں گے, گڑ کا استعمال نہیں کریں گے, تو وہ ان کے لیے انتہائی بینیفیشل رہے گا, کیونکہ ان کے اندر سارا دن کی جتنی بھی ویکنس ہوگی, کمزوری آئے گی, تو اپنی ڈوز اگر کوئی کھانے سے پہلے ہے تو کھانے کے پہلے نہیں لے سکتے وہ دوائی, تو کھانے کے بعد لے سکتے ہیں. ہر میڈیسن میں 4-5 منٹ کا وقفہ کر کے تو وہ اگر میڈیسن استعمال کرے گا تو یقینی طور پر صحت مند رہے گا. جی ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا کویشچن میں بھی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی ابھی شوگر انیشیل اسٹیج پہ ہوتی ہے, ابھی ڈائگنوز ہوتی ہے, تو آیا ان کو بھی روزہ رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے یا وہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ ایج فیکٹر کے ساتھ بھی یہ معاملات, ویکنس جب آتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ جب بڑھاپے میں بندہ چلا جاتا ہے 60-70 سال کی عمر میں, تو ایسے لوگوں کو کمزور, ہاں ایج فیکٹر کے حوالے سے اگر فرض کریں ایک بچہ ہے ٹائپ 1 کا پیشنٹ ہے اور وہ انسولین لگا رہا ہے تو اس کے لیے یقینی طور پر روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی شوگر جو ہے وہ ایک دم سپائک بھی کر جاتی ہے, ہائی ہو جاتی ہے, تو اس کو انسولین لگانا پڑتی ہے, مختلف ٹائم میں اس نے انسولین لگانی ہوتی ہے. تو ایسے مریض ٹائپ 1 والے جو ہیں ان کے لیے شوگر رکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو ٹائپ 1 والے اگر کم عمر میں ہیں, لڑکے ہیں, ینگ ہیں, جوان ہیں, انسولین ڈپینڈنٹ ہیں, تو وہ روزہ نہ رکھیں. لیکن پھر بھی اگر وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, اس چیز کے خواہش مند ہیں, تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے تب ہی روزہ رکھ سکتے ہیں, ورنہ ان کے لیے یہ خطرناک ثابت ہوگا. جو ٹائپ 1 کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ روزہ رکھنا انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے اور ان کو یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ اگر شوگر لو ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اور شوگر ہائی کیا ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے. اگر شوگر لو ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دم جسم کے اوپر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور جسم کامنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ مریض کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو فوری, اگر وہ صحت مند بھی ہے لیکن اس کو روزے کی حالت میں یہ کیفیت ہوتی ہے تو فوری اس کو میٹھا کھانا چاہیے, روزہ توڑنا چاہیے. ایسی کیفیت میں روزہ رکھنا خودکشی کے مترادف ہے, کبھی نہیں رکھنا چاہیے. ایسی کنڈیشن میں فوری روزہ توڑنا چاہیے, کیوں کہ مریض کی جان بھی جا سکتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ مریضوں کو اس کے حوالے سے بہترین آگاہی ہونی چاہیے. اچھا, آپ نے بتایا کہ شوگر لو ہو تو یہ سمٹمز ہوتے ہیں, شوگر ہائی ہو تو بھی تھوڑے سمٹمز بتا دیں تاکہ ہمارے ویورز کو. شوگر ہائی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مریضوں کا منہ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے, پانی کی کمی ہو جاتی ہے باڈی کے اندر, جس کی وجہ سے ان کو خطرہ یہ ہو سکتا ہے, بیہوشی ہو سکتی ہے, وہ گر سکتے ہیں, ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. اور ان کے لیے بھی یہ رسک فیکٹر ہوتا ہے کہ جب کسی مریض کی مسلسل شوگر 300-400 میں جا رہی ہوتی ہے
اور اس کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا منہ، اس کا گلا، اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہوتا ہے. تو پانی کی کمی ہونے سے اس کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کڈنی فیل ہو سکتے ہیں اور مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ایسے مریضوں کو بچنا چاہیے. اور ایسا اگر ان کی ایسی کیفیت ہے کہ وہ 10 11 بجے 12 بجے 1 بجے وہ بالکل بے چین ہیں، کہیں جا نہیں سکتے ہیں، کہیں آ نہیں سکتے ہیں، پانی کی ان کو بہت زیادہ طلب ہو رہی ہے، ان کا منہ خشک ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو گئے ہیں، کمزوری ہو چکی ہے جسم میں، تو پھر ایسی صورت میں ایسے مریضوں کو جو ہے روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین علاج بتایا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے شوگر کے جو ہائی شوگر ہوتی ہے اس کے مریضوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ان کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ رکھا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے سے اتنے گھنٹے فاسٹنگ پہ رہنا ہے، پھر کچھ تھوڑا کھانا اور پھر فاسٹنگ پہ. تو آیا جو بہت ہائی شوگر کے مریض ہیں فاسٹنگ کے ذریعے وہ اپنا شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بالکل. فاسٹنگ تو ہر شوگر کے مریض کے لیے مریض کے لیے جو ہے روزہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور رمضان جب آ جاتا ہے تو بہت سارے شوگر کے مریض جن کی شوگر لیول ہائی بھی رہتا ہے تو وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنا لائف سٹائل کو ٹھیک رکھیں، لائف سٹائل کو ٹھیک رکھنے سے مراد ڈائٹ پراپر، میڈیسن ٹائم پہ اور یہ ساری چیزیں اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ایک نارمل انسان کی طرح بہترین روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ان کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جن کی شوگر مسلسل آئی رہتی ہے، ان کو پیاس شدت کی لگتی ہے، اور بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ ان کو اتنی شدید بھوک لگتی ہے کہ وہ اس کھانا کھانے کے بغیر بالکل رہ ہی نہیں سکتے ہیں. تو وہ مریض کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ نہیں رکھ سکتے ہیں. ان کے لیے یہ لائف تھریٹ ہوتی ہے، ان کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. تو ایسے مریضوں کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو. ہاں یہ روزہ ہے، روزہ فرض ہے. تو جو مریض، ہر مریض کو خود بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے. اگر وہ ہمارا پروگرام سن کر اس سے یہ نتیجہ خود کر لے کہ میں تو روزہ نہیں رکھوں گا، تو وہ ہم نے سب بتا دی ہے کہ اس طرح کی کمزوری ہوگی تو پھر آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر یہ کمزوری نہیں ہے، وہ بے شمار 80-90% مریض جو ہیں جو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن 10-15-20% جو ہیں یا ٹائپ 1 کے جو پیشنٹ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ ہی نہیں رکھیں گے. باقی جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں، ڈائبیٹک جتنے بھی پیشنٹ ہیں، ان کے اوپر روزہ فرض ہے. یہ ہمیشہ کے لیے جو یہ بیماری ہے، بہت کم مریض جو ہے ہومیوپیتھک دوائیوں سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، سارے نہیں ٹھیک ہوتے ہیں اور بہت کم ٹھیک ہوتے ہیں. تو جن کی شوگر ہے تو وہ روزہ رکھیں گے، ظاہری بات ہے. اور ہومیوپیتھک کی میڈیسن کھانے والے جتنے بھی مریض ہیں میرے خیال میں وہ سارے روزہ رکھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے افطاری ہوتی ہے تو افطاری میں تو ایک روٹین ہوتی ہے، پکوڑے اور جوس اور شربت اور اس طرح کی کھانے اور غذائیں ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک دسترخوان لگا ہوتا ہے. شوگر کا مریض بھی ہو تو ظاہر سی بات ہے کھاتے پیتے ہیں اور اس کھانے سے ان کا شوگر انسٹیبل ہو جاتا ہے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ان کو ڈاکٹر سے کنسرن کرنا چاہیے یا کیا ان کو روٹین اپنی بنانی چاہیے کہ تاکہ وہ روزے میں صحت مند؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بیماری ہو تو اس بیماری کے حوالے سے ہر مریض کو پوری آگاہی ہونی چاہیے کہ یہ چیز میں کھاؤں گا تو یہ میرے لیے اتنا نقصان کرے گی. اور رمضان تو پورا مہینہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شوگر کے مریضوں کے لیے ایسی بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. کوئی بھی بیمار ہے تو اس کے لیے اچھی غذا بھی ہوتی ہے اور ایسی غذا بھی ہوتی ہے جو اس کو نقصان دیتی ہے. ابھی شوگر کا مریض سارا دن روزہ رکھے گا اور شام کو اس کے سامنے شربت آئے گا، اٹھا کے شربت پی لے گا، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا. کبھی بھی شوگر کے مریض کو شربت نہیں پینا چاہیے کسی بھی صورتحال میں، اور خاص کر رمضان میں تو شربت پینا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ شربت پیے گا جیسے ہی ہو تو شربت پینے کے ساتھ ہی اس کی شوگر جو ہے وہ ہائی ہو جائے گی. تو یہ لیکوڈ چیزیں جتنی بھی ہیں، فریش جوس ہو گیا، شربت ہو گیا، یہ چیزیں جو ہیں یہ شوگر کے مریض کو عام حالات میں بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور اگر فرض کریں کسی نے پی بھی لی ہے شربت، اگر پی لی ہے پہلے تو نہیں پینا چاہیے، تو پھر اس کو فوری رات کو 10-11 بجے کے ٹائم میں تیز واک کرنی چاہیے، 1 سیکنڈ میں 2 قدم اور 1 منٹ میں 120 قدم کی رفتار سے. لیکن پھر بھی شربت نہیں پینا ہوگا. شربت شوگر کے مریض کے لیے کسی بھی طور پر میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ شوگر کا مریض جو ہے شربت پی سکتے ہیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ شوگر فری شربت جو ملتا ہے تو شوگر کے مریض کو وہ بھی نہیں پینا چاہیے. لیکن جن مریضوں کو صبر نہیں ہوتا ہے تو پھر صورت میں جو ہے وہ شوگر فری شربت جو ہے تو کبھی کبھار استعمال کر لے، لیکن روٹین میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اس کی صحت خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس صورت میں سب سے بہترین چیز افطاری کے وقت اس طرح کے پیشنٹ کے لیے آپ کے حساب سے کیا ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں اگر شوگر کے مریض جو ہیں، جس طرح میں نے بتا دیا، چنا چاٹ بنا کر کھا سکتے ہیں، لوبیا چاٹ بنا کر کھا سکتے ہیں، ان میں شوگر بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اس کے علاوہ فروٹ چاٹ جو ہے بہت سارے ڈاکٹر منع کرتے ہیں، لیکن انسانی صحت کے لیے اور اس کی کمزوری کے لیے جو ہے اگر ان کی شوگر زیادہ نہیں بھی اگر بڑھ بھی تھوڑی بہت رہی ہے، لیکن اگر وہ فروٹ چاٹ ایک بول کھا لیں گے نا تو ان کے لیے وہ ان کو انرجیٹک کر دیں گے، ان کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے گی، ان کی صحت جو ہے اس سے بحال ہوگی، خراب نہیں ہوگی، غذا بھی ہو جائے گی اور صحت بھی ہو جائے گی. تو دونوں صورتوں میں جو ہے
اللہ کے فضل سے وہ بہتر ہوں گے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ یہ گوڑ چینی بیکری والے آئٹم جتنے بھی ہیں، جتنی بھی ایسے آئٹم ہیں کہ جو دسترخوان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اگر ایک آدھ سموسہ کھا لے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کبھی کبھار ایک آدھ پکوڑا بھی کھا لے اس سے بھی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن جس آئل میں بنا ہوا ہو تو وہ کم از کم سرسوں کا آئل ہو، زیتون کا آئل ہو، اس طرح کی آئل میں اگر بنا ہوگا تو پھر ان کو نقصان نہیں دے گا، ان کے لیے بہتر ہوگا. تو پکوڑا سموسہ بھی اگر ایک آدھ دانہ کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے اس سے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. ویسے تو کہتے ہیں کہ اگر پورا دن آپ جو ہے تو روزے سے ہیں تو ایک عام مریض نہیں، ایک عام بندہ بھی اگر ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ جوس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے ڈرنکس اور ان سے جو ہے بچنا چاہیے. ہاں وہ کیونکہ اس کا نقصان ہوتا ہے. آپ کے کڈنیز بالکل خالی ہوتی ہیں، آپ کا اسٹمک خالی ہوتا ہے، اور جیسے آپ پیتے ہیں وہ کڈنیز کو بھی افیکٹ کرتی ہیں، آپ کی پوری باڈی کو افیکٹ کرتی ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کا گلاس سب سے پہلے لیں تاکہ آپ کا پورا جسم پیوریفائی ہو جائے. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ کھولنا چاہیے. اور خاص کر جو شوگر کے مریض ہیں جی ان کو افطاری سے لے کر سحری تک کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پی لینا چاہیے. صحیح. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی، پانی کی کمی وجود میں نہیں ہوگی، اور وہ سارا دن ایکٹیو رہیں گے، صحت مند رہیں گے. تو شوگر کے مریضوں کے لیے پانی جو ہے وہ ہر صورت میں شوگر کو اگر کوئی بھی مریض کم کرنا چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرے. صحیح. روزوں میں بھی، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. اور رمضان میں تو خاص کر رات افطاری سے لے کر سحری تک 8 سے 10 گلاس اگر شوگر کا مریض پانی نہیں پیے گا تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کرے گا. اس کی باڈی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن پانی پینے سے اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس کا شوگر لیول نارمل رہے گا، اور دوسرا سارا دن اس کے باڈی کے اندر کوئی مسائل نہیں ہوں گے. صحیح. آپ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جو شوگر کے مریض ہیں تو مطلب ہم موسٹلی اب جس طرح میری والدہ ہیں تو وہ بلڈ پریشر کی مریض ہیں، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم ڈاکٹر سے کنسرن کرتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ ان کی رات کی دوائی دن پہ شفٹ کر دی جاتی ہے اور دن کی دوائی رات پہ شفٹ کر دی جاتی ہے. تو یہ تھوڑی پریکاشنز ہوتی ہے جو ڈاکٹرز آپ کو پراپر ٹیسٹ کر کے سارا کچھ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، اور اب پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. شوگر کے مریضوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے. آپ کیا پرسکرائب کریں گے کہ رمضان سے پہلے یہ جو شوگر کے مریض ہیں یا باقی جو مریض ہیں اوور آل چیک اپ کر کے اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کر کے اس کے بعد یہ انیشیٹو لیں؟ یہ بہت ضروری ہے. جتنے بھی مریض ہیں وہ کسی نہ کسی ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں تو رمضان سے پہلے جا کر ان سے اپنی ڈوز جو ہے نا وہ لازمی ایڈجسٹ کریں. ڈوز جب وہ ایڈجسٹ کریں گے تو یقینی طور پر، کیونکہ ان کی ڈوز ان کو صحیح طریقے سے مل رہی ہوگی، اور پھر ڈاکٹر ساتھ میں ان کو احتیاط بھی بتا دیتے ہیں. تو جب وہ احتیاط بھی کریں گے اور اپنی ڈوز بھی پراپر ٹائم کے اوپر لیں گے تو یقینی طور پر بڑا آسانی کے ساتھ جو مریض ہیلتھی ہوتے ہیں یا جن کی شوگر بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے تو بڑا آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ روزہ جو ہے یہ ہر مریض کو رکھنا چاہیے، لیکن اگر دن کے وقت کے ساتھ ساتھ جب ان میں کمزوری ہو جاتی ہے اور وہ بیماری میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں یا شوگر میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس صورت میں وہ کھا بھی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا روزہ قبول کرے گا. یہ کم از کم پہلا روزہ رکھ کے دیکھ لیں اگر اجازت دے حالات سے. ایسا ہی اسی طرح یہ خاص کر بزرگوں کے لیے ہے. یہ جو ہمارے بزرگ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کیونکہ رمضان مبارک کی بالکل آمد ہے اور انشاءاللہ رمضان ہمارے سامنے ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، تو آپ کے جو کلینک کی ٹائمنگ ہے تو وہ رمضان میں وہی رہے گی جو عام دنوں کی تھی یا کچھ چینج ہوگی؟ تو وہ بھی اپنے ناظرین جی میں رمضان میں ہماری کلینک تو صبح 9 بجے کھل جاتی ہے اور جو ہمارے ساتھ دوسرے ڈاکٹرز حضرات ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن میں رمضان میں 12 سے لے کر 4 بجے تک بیٹھتا ہوں اپنی کلینک میں. اور یہ 4-5 گھنٹے جو ہے مریضوں کے لیے ہوتے ہیں، اور میں ریگولر وہی جو ہماری پرانی ٹائمنگ اس کے مطابق پبی کلینک اور پشاور کلینک میں انہی دنوں کے مطابق بیٹھتا ہوں. پبی میں منگل بدھ کو بیٹھتا ہوں، اور باقی 4 دن ہوتے ہیں جو جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور پیر، یہ پشاور کلینک میں بیٹھا ہوتا ہوں رمضان میں بھی. صحیح. اور اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے؟ اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے. اور جمعے کو آپ نے بتایا کہ آپ فری چیک کرتے ہیں؟ بالکل، جمعے کو میں کوئی فیس نہیں لیتا ہوں. رمضان میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے اور رمضان کے بغیر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ جمعے کے دن جو مریض آپ سے چیک کروا لیتے ہیں وہ جتنی بھی ان کی وزیٹیشنز ہوتی ہیں وہ بالکل فری ہوتی ہیں. اسی طرح ہی جسی طرح ہی جب تک وہ ان کا علاج کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں، وہ 6 مہینے علاج چلے، سال چلے، میں ان سے کسی قسم کی فیس چارج نہیں کرتا. بس یہ صرف اس لیے ہم بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بہت سے لوگ اس وقت نیو ہمارے ساتھ جڑے ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ ان تک یہ نالج پاس آن ہوتی رہے، ان کو پتہ چلے اور آسانی بھی ہو. اور ڈاکٹر صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، مختلف میڈیمز پہ بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ ان سے کنسرن کر سکتے ہیں. جو لوگ ہمیں پشاور سے باہر سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو ہم یہی کہیں گے کہ مختلف میڈیمز پہ ان کے نمبرز بھی ہیں اور آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آن لائن بھی آپ ان سے مشورہ کر کے ان سے میڈیسنس منگوا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ چاہے وہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا، تو اس سیزن میں کیونکہ بس اب انشاءاللہ سیزن بدلنے والا ہے، کون سا ایسا فروٹ ہے کہ جو اگر روزے دار ہے تو اس سے وہ اجتناب کرے، وہ کیونکہ اس میں شوگر زیادہ ہوتی ہے؟ کوئی ایک ایسا فروٹ جو آپ بتانا چاہیں گے؟
کیونکہ آپ نے اس طرح کہا کہ فروٹ سیلڈ بھی کھا سکتے ہیں تو دیکھیں سیزن کے حوالے سے جتنے بھی فروٹ ہیں سیزن کے حوالے سے آج کل کے سیزن میں جو بھی فروٹ آ رہا ہے تو اگر ایک آدھ دانہ وہ کھا لیں گے، مثال کے طور پر اگر ایک مالٹا کوئی شوگر کا مریض کھا لیتا ہے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے اگر اس کی شوگر جو ہے مینٹین رہتی ہے. لیکن جن لوگوں کی شوگر بڑی رہتی ہے تو ان کو چاہیے کہ سیب کا استعمال کریں، امرود کا استعمال کریں، آڑو کا استعمال کریں. ویسے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ شوگر کے جتنے بھی مریض ہیں وہ ہر طرح کا فروٹ جو ہے وہ لمٹ میں کھا سکتے ہیں. اگر انار کھاتے ہیں تو کچھ دانے اس کے کھا لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر آم کا سیزن ہے تو ایک آدھ آم اگر کوئی کھا لیتا ہے تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن شوگر کو اس نے مینٹین کرنی ہے. کیسے مینٹین کرنی ہے؟ پراپر ایکسرسائز کرنی ہے، پراپر واک کرنی ہے، ٹینشن نہیں لینی ہے، اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے. اور واک اس طرح کرنی ہے کہ 1 سیکنڈ میں 2 قدم اور 1 منٹ میں 120 قدم کی رفتار سے آدھا گھنٹہ مسلسل واک کریں گے. ڈیلی کریں گے یا ہفتے میں 5 دن کریں گے تو یہ مریض کبھی خراب نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کا شوگر کا لیول جو ہے وہ مینٹین ہو جاتا ہے. بڑی مہربانی، شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ آئے، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آپ کو گائے بگائے بلاتے رہیں گے اور مختلف چیزوں پہ، مختلف ٹاپکس پہ آپ سے آگاہی کی جو مہم ہے وہ چلتی رہے گی. اور جس طرح کے ویورز آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا ٹائم اتنا ہی تھا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. مجھے سحرش منور بخاری کو سہیل اسد کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.